खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, तीसरा उसकी मिसाल देगा, तो फिर मिसाल एक कहानी बन जाएगी। आज किसी की न सुनना। जो चीज हमारी नहीं हो सकती उसे हम किसी की भी नहीं रहने देते। इसी दौरान आपको फिर पश्तो फिल्मों का आपने सिलसिला शुरू कर दिया फिर आप? जी, इस दौरान मुझे पश्तो फिल्म श्रेष्ठ तरगे की, वो श्रेष्ठ तरगे इसलिए की कि हमारे दोस्त हैं सेनेटर लियाकत खान तरकई, जो शाहराम तरकई के फादर हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं वहाँ पे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि यार इस तरह मैंने तीन फिल्में बनानी है। मैंने शेरशाह सूरी का हवाला दे के उसने कहा था कि उसने इस तरह हमले किए थे और मैं इस इंडस्ट्री पे 3 हमले मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री के अंदर जो बयानी है या फहाशी है इस फिल्मों में, मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये किसी तरह से हटाऊँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। वो बस फिर हमने एक फिल्म की श्रेष्ठ तरगे। श्रेष्ठ तरगे पहली पश्तो सिनेमा स्कोप फिल्म है, ये भी आपको बता दूँ। अच्छा। सिनेमा का पहला जो स्कोप था ना स्क्रीन का, अच्छा, ये पहली फिल्म। अच्छा। और बड़ी अच्छे बजट की फिल्म थी क्योंकि वो बड़ा शौकीन प्रोड्यूसर था। लेकिन ये बदकिस्मती हुई कि उस प्रोड्यूसर को उन्होंने इतना नालां कर दिया, इतना तकलीफ में डाल दिया कि वो पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म नहीं बना सका। वरना बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था, उसको पैसे की परवाह ही नहीं थी, उसको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिला, उसको अच्छी टीम नहीं मिली। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती है और ये एक डायरेक्टर ही कर सकता है सही तरह से। जब डायरेक्टर कंप्रोमाइज्ड हो जाता है ना चीज़ों के ऊपर, तो फिर आप इसके डायरेक्टर कौन थे? इस पे ये तो खैर कैसर सनोवर साहब थे, इसको उन्होंने किया था। तो आपने पश्तो फिल्मों की डायरेक्शन कब शुरू की है अपनी? खोए तुम कहाँ के बाद या उससे पहले? जी, अब ये तीसरा स्पेल आता है ना खोए तुम कहाँ का। अच्छा। ये फेजेस है ना जिंदगी जो आपने शुरू करवाए हुए मुझसे। खोए तुम कहाँ का भी ये था कि ये भी मैं चला गया थिएटर करने के लिए लंदन और मुख्तलिफ जगहों पे यूरोप में हम घूम रहे थे, तो वहाँ जाके मुझे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा फिल्मों में क्यों काम नहीं करते? मैंने कहा मुझे फिल्मों में अब तो काम मिलता नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं। तो कहने लगा कोई तो वजह होगी। मैंने कहा मैं तो अपने अंदर नहीं देखता, जब मैं खड़ा होता हूँ शीशे विशे में इधर उधर से हर तरफ से चेक करता हूँ और नियतन भी मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझसे बहुत बुरे। तो कहने लगा कि फिर मैंने कहा बस नहीं कुछ भी नहीं। तो कहते अगर आप बनाएं तो बना सकते हैं फिल्म। मैंने कहा जी बिल्कुल बना सकते हैं, पैसे हों तो जरूर फिल्म बनेगी। ये आपसे साकिब खान के वालिद नहीं, खुद साकिब खान। इनके वालिद भी वो भी शौकीन आदमी थे, पहले बनाते थे, फिल्म में बनाई थी गालिब। हाँ जी। तो वो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है और जब मैं आऊँ तो मैं आपको रब्ता करूँगा, मुझे नंबर दे दें। फिर उसके बाद वो आए और इस तरह करके हमारी मीटिंग हुई, फिर वो फिल्म शुरू हुई। लेकिन एक बात थी, वो सही कहते हैं कि अच्छी फिल्म एक सुलझा प्रोड्यूसर जो है वो भी बनाता है। ये सच्ची बात है। मुझे पता है कि उस फिल्म को मैंने जितनी मेहनत से काम किया पूरी टीम के साथ, लेकिन एक पूरा हाफ जो है उनकी मेहनत का है, जिन्होंने मुझे छूट दी, जिन्होंने मुझे दिल दिया, जिन्होंने मुझे कहा कि आप काम करें, और फिर वो फिल्म बनी। और ये आपका पहला स्क्रिप्ट भी था, बतौर राइटर भी आपने गालिबन? जी, ये पहली पिक्चर थी। हालांकि मैं लिख चुका था इससे पहले मैंने फिल्म ओपनिंग भी कर दी थी 1992 में तौहीन के नाम से। बेग साहब वगैरह, उसमें बेग साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, रीमा थी, ये सब आए थे उस ओपनिंग पे। लेकिन वो अजीब बदकिस्मती हुई कि वो मैं भी था वहाँ। आप भी थे? हाँ। तो वो फिल्म जो है ना बन नहीं पाई। तो अब वो मौका आ गया, यानी 2000 में फिर ये फिल्म बनी। तो खोए तुम कहाँ में आपने बहुत सारे तजर्बात भी किए, आपने ये जो उसका म्यूजिक था, आज बता दें गुल भाई इतना अर्सा हो गया, लोग कहते हैं आपने इंडिया से बनवाया था। नहीं, ये प्योर पाकिस्तानी भट्टी स्टूडियो में बना था। अच्छा। ये जो इदरीस भट्टी साहब का बेटा ना खुरम, इसकी रिकॉर्डिंग आपने? खुरम रिकॉर्डिस्ट था ना। ओके। खुरम ने रिकॉर्ड किया सारा, आसमा लता ने सिंगिंग की है, जैन ने की है। ये दोनों नए लोग थे और पहली दफा इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा किया। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है आपने परफेक्ट मर्डर से इंस्पिरेशन ली थी? जी, माखूज थी बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद इंडिया ने जब बनाई उसी वाली कहानी पे, बल्कि उन्होंने परफेक्ट मर्डर के बजाय आपकी फिल्म को कॉपी किया हमराज।
وہ اس درجے کی نہیں بنی جس پہ لوگوں نے پھر آپ کو دوبارہ اپریشیٹ کیا. بس میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا, ہر آدمی کی اپنی قسمت ہے, اور بس ہم کر چکے تھے تو چلیے اللہ نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ کو سنا آرٹسٹوں نے بڑا تنگ کیا تھا کھوئے تم کہاں؟ نہیں, بالکل نہیں کیا, کیونکہ اس میں آرٹسٹ کون تھے؟ دیکھیے بابر علی صاحب اپنا کام کر رہے تھے, اور وہ میں آلریڈی زیرو پہ کھڑا تھا, اور میں ڈائریکٹر بھی تھا, رائٹر بھی تھا. بابر صاحب بھی اب ظاہر آپ نے اننگ کھیل چکے تھے آلموسٹ تقریباً, ان کو بھی ضرورت تھی ایک اچھی فلم کی. میرا بھی آلموسٹ تقریباً ڈسٹرب ہوئی تھی, اس کو بھی میرا نے ضرورت تھی. سنا آپ کو بھی بڑا ڈسٹرب کیا تھا. نہیں اتنا نہیں کر رہے تھے وہ, چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں بالکل, تقریباً اس طرح کا کچھ نہیں. اگر میں کہوں کہ کسی کو یہ کہوں کہ یہ نہیں, میرا نے اپنی محنت کی اور بڑا اچھا رول کیا. اس کے بعد آپ کی آئی کیوں تم سے اتنا پیار ہے, بالکل. اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا, اور باکس آفس بھی بتائیں کہ کیسا رہا. اب فلم ذرا اوور بجٹ تھی, ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کچھ, کیونکہ ہم نے اس کو ذرا ڈبل لیول پہ بنایا تھا. ڈبل لیول کیے ہم نے, اس کا پروسیسنگ سارا باہر سے کروایا, بینکاک سے, پاکستان میں نہیں کیا. پہلی والی کا یہاں کیا تھا, اس کا ایڈٹ بھی وہاں کیا, اس کے ایفیکٹس بھی وہاں کیے, اس کو مکس بھی وہاں کیا. پھر کچھ میوزک بھی جو تھا بنایا تو میں نے سارا ادھر ہی تھا, لیکن اس کو مکس کرنے کے لیے میں اس کو بامبے لے گیا تھا, وہاں مکس کیا. ظاہر ہے ادت نارائن اور یہ سارے لوگ جو تھے اس میں, پھر میں نے ان سے گوایا بھی. وہ فلم ذرا تھوڑی سی بٹ ذرا بجٹ اوور تھا اس کا, تو جو ایکسپیکٹیشنز ہمیں پیسہ کمانے کی تھی, پیسہ تو نہیں لیکن لیول اپ ہو گئی تھی فلم. صحیح. اس کی کہانی, اس کی انسپریشن بھی کہیں سے تھی یا آپ نے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, فلم کوئی بھی ڈائریکٹر, آپ یش چوپڑا کو لے لیں, آپ کسی بھی بڑے ڈائریکٹر کو لے لیں پاکستان میں, جب تک انسپریشن نہیں ہوگی کہانی میں کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز کی, جب تک کہانی بن ہی نہیں سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے جس کو میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ بالکل. تو لامحال کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی طرح سے آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, اور پھر اس کی نٹنگ کرتا ہے. تو آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں, اور آج سے 50-60 سال حسن پہلے عسکری صاحب کی ساری فلمیں, جاوید فاضل صاحب کی فلمیں, سید نور کے سارے اسکرپٹ اس پہ ہوتے ہیں. آپ مغل اعظم دیکھیں نا, بالکل. اکبر اعظم کوئی بندہ تو تھا نا, بالکل. شہزادہ سلیم اس کا کوئی بیٹا بھی تھا نا, انارکلی بھی تھی. تو یہ کہاں سے آ گئی کہ آصف کے پاس کہانی, حالانکہ وہ 4 رائٹر نے لکھی, جس میں ایک زینت امان کا باپ بھی ہے, امان, ٹھیک ہے نا, 4 بڑے رائٹروں نے اس میں, کمال امروہی صاحب نے بھی لکھی ہے, امروہی صاحب بھی اس کے رائٹر تھے جو پاکیزہ کے ڈائریکٹر تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سر, اب ایون ان کا جو کمبینیشن ہے جاوید اختر, سلیم جاوید, اس میں زنجیر دیکھ لیں, دیوار دیکھ لیں, شعلے دیکھ لیں, وہ ساری انسپریشن ہے. تو کہاں سے لائیں؟ بالکل کہاں سے لائیں؟ افاقی نہیں, یہ کسی ٹپیکل فلم سے تھی یا مطلب نہیں, یہ واقعات پہ بیسڈ تھی. اچھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں واقعات ہیں, مسائل ہیں, تکلیفیں ہیں, اور پھر یہ موسٹ آف, مطلب اس کا ایک خاص حصہ ہے وہ سسپینس اور تھرل سے بھرا ہوا تھا. تو پاکستان میں تو سسپینس تھرلر نہیں بنی, اور اس وقت انڈیا میں بھی نہیں بنتی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ آج سے 20 سال پہلے کی فلم ہے, اور کھوئے تم کہاں 25 سال پہلے کی فلم ہے. تو اس وقت سسپینس تھرلر کم بنتی تھی. پاکستان میں تو نہیں بنتی تھی, وہاں شروع ہو چکی تھی, مگر کم بنتی تھی. ہم نے وہ ٹرینڈ یہاں ہی نہیں کیا تو لوگوں کو پسند آ گیا. بس مجھے اس کا یہ دکھ ہے دونوں فلموں کا, کہ لوگوں نے, یعنی پبلک نے تو ہمیں اپریسیشنز دی تھی, لیکن میکرز جو تھے نا اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر سکے. یعنی وہ جو خول میں توڑنا چاہ رہا تھا, سیٹ کر دیا, اس کے بعد وہ جو خول میں توڑنا چاہ رہا تھا نا, اس خول کو انہوں نے نہیں توڑا. یہ اندر سے پکڑ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ مار دے رہے اوپر سے تھوڑا, ہم نے نہیں نکلنا. یہ ہوا جس کی وجہ سے پھر 20 سال فلم نے سفر کیا. اگر یہ اس وقت اس ٹرینڈ کو فالو کر لیتے کوئی بھی, دیکھیے کوئی کسی سے آپ کی رائیولری نہیں ہوتی, ڈائریکٹروں کے آپس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوتی. اگر کوئی سید نور صاحب نے اچھی فلم بنائی ہے, مجھے چاہیے کہ میں اس کو پسند کروں, اپریشیٹ کروں, لائک کروں, اور اس کو ڈسکس کروں, لوگوں سے اچھی چیز لے کے آپ آگے بڑھو. بالکل. اگر میں نے یا کسی اور نے بنائی ہے تو اسی طرح آگے. آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھی فلم کسی نے بنا لی ہے نا, تو اس کے ساتھ دشمنی قبر تک لے جائیں گے, تو اس کے اینٹی ہو جاتے ہیں. ہاں نا, تو قبر تک تو دشمنی نہیں بنتی نا بھائی, مردہ معاف کر دو اس کو, ختم ہوگی بات. تو یہ باکس آفس ڈیزاسٹر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس لیول پہ کیوں اتنی شاندار فلم نہیں چل پائی؟ ہم بھی پریشان رہے اس بارے میں کہ ایسا کیا ہوا. ایک تو یہ تھا کہ وہ ارتھ کوئک ہو گیا,
2005 کا زلزلہ آیا, یعنی ٹھیک اس کے 1 مہینے بعد وہ پڑ گیا اس کو, سمجھ رہے نا. جب وہ پڑا تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ اس طرف چلے گئے. تو یہاں تو موسم بھی متاثر کرتے ہیں, زلزلے متاثر کرتے ہیں, حالات متاثر کرتے ہیں, مہنگائی متاثر کرتی ہے. ٹیکس اس وقت بہت زیادہ تھا, اب تو ٹیکس فری ہو گیا نا. وہاں تو ہمیں 60% ٹیکس دینا پڑتا تھا گورنمنٹ. تو یہ ساری چیزیں مل کے پھر آپ کو جو ہے نا ایک چیز ہلا دیتی ہیں, اپنے ردم سے نکال دیتی ہیں, توڑ دیتی ہیں اس کا ردم. تو obviously اس کو ایک جھٹکا تو لگنا تھا. فلم وہ بڑی اچھی پبلک نے ریسیو کی, بڑا مزہ اس کا لیے, میوزک کا, ایکشن کا, سسپینس کا, تھرل کا, سب کا. صرف لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھ نہیں آئی. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو وائنڈ اپ میں ایک بیگ سا ہے یا جو باکس ہے, اس باکس میں کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارا مزاج نہیں ہے تھرل کا اور سسپینس کا, اس قوم کا ابھی بنا نہیں تھا. میں نے ذرا تھوڑا سا ارلی وہ پکچر بنا دی ہو گیا ہے نا. تو اس میں لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہمیں اس باکس کا ایک شاٹ دکھاؤ. اب اگر میں یہ شاٹ یہاں دکھا دیتا ہوں فلم اینڈ ہو گئی, تو جو آگے میں نے اینڈ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے؟ وہ اینٹی کلائمیکس تھا. تو اس پہ ہی لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ دکھاؤ. میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. بات صرف اتنی ہو رہی تھی کہ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے. جب وہ اس کو آواز دیتا ہے وہ ASP DIG کو کہ مجھے بتائیں سر اس میں کیا ہے, کہتا ہے کچھ نہیں, اس کو نہ مارنا, اس بندے کو نہ مارنا. میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو کہتا ہے مجھے بتائیں کیا, کہتا ہے کچھ نہیں, میں آ رہا ہوں. آپ وہ جس وقت تو وہ بھاگ کے اس طرف سے آ رہا ہوتا ہے, یہاں سے میں اس کو کہتا ہوں جس سے پوچھنے کی ضرورت ہے اس سے پوچھ نہیں رہے, اور چیخیں مار مار کے گلا پھاڑ پھاڑ کے دور جا کے اس سے پوچھ رہے ہو اپنے آفیسر سے کہ اس میں کیا ہے. مجھ سے پوچھ لو میں بتاؤ. کہتا ہے شٹ اپ. اس کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی. کلیئر ہو گئی بات کہ وہ بھی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا. لائن میں کہہ رہا ہوں, لائن میں, انڈر لائن نہیں کہہ رہا, لائن میں, لائن بول رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, کوئی چیز خفیہ نہیں ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی. بات کلیئر ہو گئی. تو میں کس کو کیا سمجھاؤں. اب میں نے سوچا کہ میں جب فلم بناؤں گا, اب نہیں, دور یہ ہے فلم کا, دور یہ ہے, اس فلم کا دور یہ ہے. وہ ذرا ایڈوانس پہ پہلے بن گئی ہوئی تھی. اب لوگ بڑے سمجھ گئے چیزوں کو, میڈیا کھل گیا ہے, لوگوں نے نیٹ فلکس دیکھ لیا, Amazon دیکھ لیا. اب میں انشاءاللہ ان کے لیے کوئی اچھی کوشش کروں گا. اس فلم کا میوزک بھی آپ نے دیا تھا, کیوں تم سے اتنا پیار ہے. جی بالکل. تو یہ آپ میوزک کا آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ آپ اصل میں ہمارے ہاں روایتی میوزک چلتا ہے, روایتی فلم بنتی ہے, روایتی ایکٹنگ ہوتی ہے, روایتی سیٹ لگتے ہیں, روایتی اس کو ایگزیکیوشن کی جاتی ہے پکچر کی, یعنی اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی ویسے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دونوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیا فلم, یعنی جب وہ ریلیز ہوئی ہے. ایک کو میں نے 1 لاکھ روپے کا انعام رکھ کے پریڈکٹ کروانا لوگوں کو کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا, میں روایت سے ہٹ گیا. دوسری میں کیا کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جس وقت فلم پوری بن گئی, کوئی نام نہیں ہے, اینڈ پہ آ کے میں نے اس کے نام کی اوپننگ سیریمنی بنائی, یعنی جسے کلوزنگ سیریمنی کہتے ہیں اس کو میں نے اوپننگ سیریمنی کر لیا. اور پوری انڈسٹری اس میں انوائٹ کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ اس کا نام ہے, یہ فلم ہے, یہ اس کا ٹریلر ہے, اب یہ فلم اس ڈیٹ کو آ رہی ہے. تو ایک چیز ہم نے بالکل یعنی ریورس کر دیا سارا کھیل. پھر فلم ڈفرینٹ آ گئی. جب آپ ڈفرینٹ پکچر دیتے ہو, میں نے پہلے یہ ذکر کیا کہ ہم ذرا تھوڑا سا ٹائم سے پہلے ایک میچور فلم دے چکے تھے, لوگوں کا ذہن اس جگہ نہیں پہنچ رہا تھا. آج کے دور کی فلم, آج کے دور کے لوگوں کو جب آپ دکھاتے ہیں نا تو وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. بالکل. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب اگر کوئی فلم جب بنے گی, جو میں جس طرح کا میں ٹرینڈ کرنا چاہ رہا ہوں پکچر کو, یا اسٹائل دینا چاہ رہا ہوں جو پاکستان فلم انڈسٹری ہے, وہ لوگوں کو اب پسند آئے گی. وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا, وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو آپ کیا اس کا کوئی سیکول بنانے کا پلان کر رہے ہیں یا اس سے آگے کی کوئی چیز ہے کیا؟ نہیں, وہ الگ چیز ہے. سیکول پاکستان میں یہ بھی ایک تجربہ ہے, یہ بھی خطرناک کام ہے, کیونکہ یہ بھی نہیں ہوا. یا تو یہ پکا ہو کے آئے اور پھر دیکھیں لوگ, اور اگر اس میں تجربہ کرنا ہے تو پھر تجربہ نہ کیا جائے.
सख्तियां अक्सर हाथों की लकीरें मिटा दिया करती हैं। मैं मानती हूँ कि उसके इस तरह होने में मेरी कमजोर ममता का हाथ है। समझाएं उसे, कहें उससे कि वो ना बने हमारा दुश्मन। अब भी वो इंसान है जिसके दुश्मन बहुत सारे, दोस्त कोई नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। आर्यन मेरी बात सुनो। ना आज किसी की न सुनना। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क को नुकसान बुरे लोगों की बुराई से कहीं ज्यादा अच्छे लोगों की खामोशी ने पहुंचा है। चिल्लाओ मत। मैं उससे कुछ पूछ सकती हूँ? नेगोशिएशन टाइम इज ओवर। पश्तो फिल्मों की डायरेक्शन के बारे में आप बताएं कि फिर वो आपने ये फेज 5 में आ गया। पश्तो फिल्मों का आपने कैसे शुरू किया? फेज 5 में मैं आ गया हूँ। तो पश्तो फिल्म इस तरह हुआ कि 2006 में मुझे उन्होंने पहले से भी कहते थे मुझे, लेकिन मैं चूंकि उर्दू फिल्म में होता था तो मैं नहीं कर रहा था। तो 2006 में फिर मुझे इन्होंने ऑफ़र की यार बाश, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी कहानी सोशल थी, डिफरेंट थी, एक खातून के ऊपर थी जिसको ज़बरदस्ती एक बंदा बयाना चाह रहा है और बदमाश है और ज़ोर लगा रहा है और पूरी रिवायत को तोड़ रहा है। तो दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा है कि नहीं। और अच्छा दूसरी बात यह है कि वो किसी की बीवी है
آلریڈی کسی کو منگی ہوئی ہے, اوہ، یعنی اس کی منگنی ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ زبردستی اس کو لے جانا چاہ رہا ہے. مجھے وہ سٹوری بڑی بھائی اچھا لگا. میں نے کہا یار یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے, اور دوسرے فلم صاف تھی, اس میں گندا مندہ کچھ نہیں تھا. اور میں نے پھر وہ فلم کی, پھر اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پشتو کی 20-25 تو میں کر چکا ہی ہوں گا تقریباً. بالکل آپ کی اتنی تو ہوں گی. لاسٹ. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ ہم نے جو آپ کی پشتو فلمیں, میں نے بھی اچھی خاصی پشتو فلمیں آپ کی دیکھی ہیں, تو آپ کا ایک بالکل ہٹ کے مزاج ہے دوسرے فلم میکر سے. پشتو میں بھی آپ ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے, خصوصاً کہانیوں کے حوالے سے آپ کی فلمیں جو ہے. جی بالکل, جو میری ڈائریکٹ کی ہوئی, جو آپ کی ڈائریکٹ کی ہوئی, جال ہو گئی, انتقام ہو گئی, تیسری کون سی تھی؟ باقی تو آپ کمپرومائز کا شکار بھی ہوئے نا پشتو فلم. اچھا, وہاں بھی میں نے زیادہ کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک روٹین کی فلمیں تھی, انہوں نے بھی مسالے مسولے لگانے تھے, تو میں اسے کہتا تھا کہ یار یہ مسالہ جو ہے نا نہ لگاؤ, آج کل اچھا نہیں لگ رہا, لوگوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, ان کے شعور کے لیے اچھا لگے, اس کو چھوڑ دو. لیکن وہ جب نہیں چھوڑ دیتے تو میں بھی ڈرا کر جاتا, وہ فلم میں چھوڑ دیتا. تو ابھی گل بھائی آپ کو کیا لگتا ہے پشتو فلموں کا فیوچر؟ کیونکہ اب تو پشاور میں بھی سینما نہیں رہے, سرکٹ تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. کراچی میں بھی جو ایک دو ہی سرکٹ تھے, کراچی اور پشاور. اب تو ان کا اپنا ارشد خان والوں کا سینما بھی ختم ہو گیا غالباً. ان سے غلطی ہوئی ہے تمام میکر سے, میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا. غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ ان کو یو اے ای کو ٹارگٹ کر کے مارکیٹ بنانا چاہیے تھا. یہ ڈپینڈ کر گئے کراچی, بنی بنائی مارکیٹ تھی ہماری, بنی بنائی کراچی اور پشاور پہ ڈپینڈ کر گئے. اب کراچی اور پشاور کتنی دیر تک ان کی فلموں کا بوجھ برداشت کر سکتا, کیونکہ اوپر سے سوشل میڈیا آ گیا, وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل ڈومینیٹ کر گیا ساری چیزوں کو. آپ نے دیکھا وہ اردو فلموں کو بھی خراب کر گیا. آپ کی یہاں پہ جو ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے یہ تھوڑا سا اس سے بچا ہوا ہے, اپنے کسی اسٹرانگ کانٹینٹ کی وجہ سے بچا ہوا ہے, لیکن اس کو بھی وہ ہٹ کرتا ہے بعض جگہ پہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا دل جب چاہے گا تو آپ زیادہ ڈرامے کی طرف نہیں جائیں گے, آپ اس طرف آئیں گے جو چیز آپ کو نہیں لگ رہی ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے تھا سب کو, بلکہ اس میں بھی شامل ہوں, لیکن میں کیا شامل تھا, میں تو بہت بعد میں آیا. جو بنیاد رکھنے والے تھے پشتو کی, ان کو یہ چاہیے تھا کہ دبئی میں اتنے پشتون ہیں, اور وہاں کئیوں کے سینمے بھی اپنے ہیں, اور اگر نہیں بھی ہیں فرض کرے, اور ہندوستانی چین ہے تو ان سے بھی ڈسکس کی جا سکے. تو پوری دنیا کی فلم ریلیز کرتے ہیں. ہندوستانی سنیما کی چین کے جو آنرز ہیں وہ تھورلی بزنس مین ہیں. بالکل, ان کو صرف اور صرف 2 پیسے کی کہانی ہے. ان کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ آپ پشتو فلم لے کے آ گئے. وہ دیکھتے ہیں کہ دبئی میں پٹھان زیادہ ہیں, ملیالم فلمیں, کینیڈا کی سب چل رہی ہیں, سب چل رہی ہیں, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں وہ دیکھ رہے ہیں, تو لوگ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں. اسی طرح پشتونز ہیں وہاں پہ, بلوچ ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ, اور لوگ ہیں, تو وہ سارے جاتے فلمیں دیکھتے مزہ لیتے. تو افغانستان کی مارکیٹ کو ہم نے کبھی ٹچ نہیں کیا. وہ نہیں, وہ ہوئی تھی ان سے, ادھر فلم بیچتے تھے. یہ جب ان کی پہلے رجیم میں, اس رجیم سے پہلے جو گورنمنٹس تھی نا دونوں, کرزئی کی اور اشرف غنی کی, اس زمانے میں ان کی فلمیں جاتی تھی اور اچھے خاصے پیسے سے جاتی تھی, اور وہاں بھی لوگ دیکھتے تھے. لیکن وہ وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو گئی نا, اس کی وجہ سے, تو اس وجہ سے وہ فلمیں بند ہو گئی, وہاں بھی سینمے بند ہو گئے. ریجنل سینما پوری دنیا میں ہے, انڈیا میں تو ڈومینیٹ کر رہا ہے, بالی ووڈ کو بھی بیٹ کر گیا ساؤتھ انڈین سینما. ہمارے یہاں ریجنل سینما ایک دور میں ڈومینیٹنگ تھا. پنجابی فلمیں, پشتو فلمیں, کیسی کلاسک پشتو فلمیں بھی بنی ہیں, اور وہ پشتو فلمیں ہمارے اردو اسپیکنگ اور پنجابی بھائی بھی دیکھتے تھے. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریجنل سینما کی اہمیت, اس میں گورنمنٹ کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, یا صرف فلم میکرز کا ہی یہ ذمہ داری رہ گئی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی؟ اب دیکھیے, گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی جو جاب ہے, جس سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے کیے دھرے کا جواب دے ہے. اس کو فلم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کلچر سیکرٹری لے لیں, کلچر ڈائریکٹر لے لیں, کلچر منسٹر لے لیں, مجھے بتائیں ان کو کلچر کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں حکومت سپورٹ نہیں کرتی, اور جس جگہ سے یہ مستعار ہم یہ بات لیتے ہیں, جس ملک سے لیتے ہیں, وہ تو کلچر کی بنیاد پہ کھڑا ہے. وہاں تو ہے ہی کلچر پہ سارا ان کا ملک ہے, ان کی اکانومی اس کے اوپر ایک بہت بڑا حصہ ڈالتے ہیں. وہ فلم سے بہت بڑا انکم ان سے جنریٹ کرتے ہیں تھرو ٹیکس, فلم اور میوزک سے. اور ان کی سب سے بڑی پہچان پوری دنیا میں فلم اور میوزک ہے. ورنہ ان کی کوئی گاڑی مجھے بتا دیں کون سی ہے جس کو کوئی کہے کہ یار کمال کی گاڑی بنائی. ہم گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کیا کرے؟ اس کو گائیڈ کرے. اب گائیڈ کون کرے گا؟
جو ہماری منتخب ٹیم ہوتی ہے, ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا ایکٹرز کی, ڈائریکٹرز کی, پروڈیوسرز کی, وہ کیا کریں گے, کیا پرپوزلز دیتے ہیں, آگے سے ان کا جواب کیا آتا ہے, پھر کیا ہوا پچھلی جتنی بھی ٹینیورز ہوئے ہیں ان ایسوسیشنز کے, اس میں کیا کسی نے گین کیا حکومت سے, کیا حکومت کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے, اگر ہوئے ہیں تو کیا ایک انڈسٹری کو درجہ دلوا سکے, انڈسٹری کا, پاکستان فلم انڈسٹری کو, پاکستان فلم انڈسٹری کا حکومت کے کسی بھی ادارے سے یہ درجہ دلوا سکیں. اچھا گل بھائی, یہ میں چونکہ خود اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں, پچھلے 5-6 سالوں میں بہت کام ہوا ہے اس حوالے سے, بہت پازیٹیوٹی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ایک فنڈ اناؤنس کیا تھا جس کو 4 سال ہو گئے فلم میکرز کے لیے, 2 ارب روپے کا ایک فنڈ اناؤنس. ہمارے اصل میں کرپشن بھی تو بہت ہے نا, یہ جو آپ نے پہلے بات کر دی نا کہ یہ جو ہمارے جو ذمہ دار عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کلچر منسٹر ہوا, کلچر سیکریٹری ہوا, اسلام آباد سے لے کے صوبائی حکومتوں تک, وہاں پہ معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا, حکومت نے دلچسپی بھی دکھا دی. اب 2 ارب کا فنڈ لاسٹ ایئر اپروو ہوا, وہ فلم میکرز کو دیا جائے گا, اس کے لیے پروپوزل منگوائے گئے, پریزنٹیشنز گئیں, پڑا ہوا پینڈنگ. تو وہ کسی وجہ سے پڑا ہوگا نا, وجہ بھی تو ڈھونڈے نا کہ کس چیز سے کیوں پڑا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے دینا ہے, دے رہے ہیں, یہ پڑا ہے, اب لینا کیسے ہے, سوال تو یہ پیدا تھا. اور کس نے لینا ہے, کس کے تھرو لینا ہے, کس پرپس کے لیے لینا ہے, یہ 4-5-6 چیزیں ہیں. جب یہ مطمئن ہو جائیں گی اور وہ اطمینان دے جائیں گی ان کو, تو وہ تو ان کے پیسے وہ آپ کے ہیں, وہ دیں گے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, سینما ختم ہو گیا اس ملک سے, کلچر کی دنیا بھر میں یہ کلچر کی ایکٹیویٹیز ٹیررزم کو روکنے کے لیے, انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ان پہ کام ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کلچر کو اتنا غیر سنجیدہ لیا گیا. آپ کی ایک حد تک یہ بات ہوئی, یہ رائے ٹھیک بھی ہے کہ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنا چاہ رہی حکومت, اور اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہے وہ جانے, اور ہم اس پہ کوئی بات اس وقت کیا کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ریسیونگ اینڈ ہے, جو ہم بیٹھ کے کسی طرح سے ان کو قائل کریں یا بات کریں, تو ہم بھی کچھ کمزور ہیں اس معاملے میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا. میرے تمام دوست اس وقت جو عہدوں پہ ہیں وہ یہ بات سن رہے ہوں گے, اور ان کو اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ فیلیور جو ہوتا ہے یہ کس جگہ ہوتا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتا, ہم بالکل ہر دفعہ گئے ہیں, ہر جگہ گئے ہیں, ہر ایک سے ملے ہیں, ہر ایک کو کہا ہے, بار بار کہا ہے, میں یہ ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا. اب وہ کہیں گے کہ اب وجہ آپ بتائیں, تو میں وجہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. آپ سیٹوں پہ بیٹھیں, با اختیار لوگ ہیں, وجہ بھی آپ ڈھونڈیں اور جائیں, جا کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ چونکہ ذکر ہو رہا تھا, شہزاد رفیق اس وقت پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, اور 2 سال سے میں ان کی ایفرٹس دیکھ رہا ہوں, وہ عملی گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں. اسی پہ مجھے یاد آ گئی آپ کی ایک آخری فلم تھی سیلوٹ, جو ان کے ساتھ آپ نے کی تھی, بڑی کلاسک فلم تھی. تو کیسا پایا آپ نے بطور ڈائریکٹر شہزاد رفیق کو؟ شہزاد تو میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے, اور ہم تقریباً ایک وقت کے ساتھی بھی ہیں. میں جب قیامت سے قیامت تک کر رہا تھا تو یہ اس میں اسسٹنٹ تھے ممتاز صاحب کے, اور بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ, اچھا پیارا دوست ہے, اور میری بہت ساری گڈ وشز ہیں ان کے لیے, ان کے اس عہدے کے لیے, ان کے آگے فیوچر کے لیے, جب وہ کام کریں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ کام جنہوں نے نہیں کیے وہ یہ کریں, تاکہ یہ کریڈٹ ان کو ملے کہ کسی طرح سے انہوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکا. تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی. جن ڈائریکٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا, ان میں سے کس کے بارے میں لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے کام سے, آپ کے کریکٹر سے, آپ کے بطور ایکٹر ہونے سے انصاف کیا؟ اور اس کے علاوہ پھر میں دوسرا سوال پوچھوں گا پچھلے ڈائریکٹرز کے بارے میں, یعنی میرے کیریئر کے اندر جو ڈائریکٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا. دیکھیے, میں تو ممتاز صاحب کو ہائیلی گریڈ اوپر جگہ پہ رکھ کے کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرے مینٹور ہیں, میرے استاد تھے, میرے محسن تھے, مجھے لانے والے تھے, اور میں ان کی بخشش کی, مغفرت کی بڑی دعا کرتا ہوں اللہ سے. انہوں نے بہت پیار دیا. انہوں نے جو رول مجھ سے کروائے بڑے پاورفل, طاقتور رول تھے. ان کا مجھ پہ ٹرسٹ تھا کہ یہ کرداروں کی ویٹ کو اٹھائے گا. میں نے جہاں تک ہو سکا اٹھایا. دیگر ڈائریکٹرز کو میں کیا کہوں, کیونکہ دیگرز کا تو جو حشر انہوں نے کیا اپنا یا ہمارا یا فلموں کا,
وہ آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, تو اس کو میں نہیں شاید کہہ سکتا کچھ. اور دوسرا پھر ایک اور ڈائریکٹر ہے, وہ عجب گل ہے, جس نے عجب گل سے کام لے لیا بس, اور کچھ تو ہے بہت اعلیٰ. اب کیا کہوں. اور ماضی کے ڈائریکٹرز میں سے جب آپ بطور فلم بین آپ نے فلمیں دیکھی ہیں, ان میں سے آپ کا فیوریٹ ڈائریکٹر کون رہا پاکستان میں؟ پاکستان میں جی بالکل. ہیر رانجھا کے ڈائریکٹر کون تھے؟ مسعود پرویز صاحب. یہ بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. محمد جاوید فاضل مرحوم بہت اچھے ڈائریکٹر تھے, مجھے بڑے پسند تھے. ایس سلیمان صاحب بہت اچھے ڈائریکٹر تھے, بہت اچھے. الطاف حسین صاحب, اقبال کشمیری صاحب مرحوم, یہ پنجابی فلموں کے بہت خوبصورت ڈائریکٹر تھے. آپ کے ساتھ تو کافی, آپ کے ساتھ تو کام میں نے کام کیا. الطاف صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا, لیکن الطاف صاحب کا میں ایڈمائرر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سوشل اچھی خوبصورت فلمیں بنائی. دھی رانی ہو گئی, سالہ صاحب ہو گئی, دوسری فلمیں ہو گئی, بہت خوبصورت کام کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈائریکٹر ہیں, نذر الاسلام صاحب, حسن عسکری صاحب, یہ سارے ہیں. تو ایکٹرز میں کون فیوریٹ رہا آپ کا محمد علی صاحب کے علاوہ؟ محمد علی صاحب کے ساتھ تو آپ کی خاص ایک باؤنڈنگ تھی نا؟ جی بالکل. وہ بھی, ویسے بھی لوگ بہت کم آئیں گے دنیا میں, میرا تو خیال ہے میں تو نہیں مل سکا پھر ان کے بعد ان جیسا کوئی دیکھ لو. وہ اپنی طرز کے ایک ہی آدمی تھے, آرٹسٹ اپنی جگہ, انسان بہت بڑے تھے. ندیم صاحب بہت اچھے, کمال کی. اور ایک بات اور بتا دوں, مصطفیٰ قریشی صاحب کو وہ ایکسپلور نہیں ہوئے, وہ ایک خاص کردار میں انہوں نے پھنسا دیا ان کو. یہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب. اجمل صاحب ہیر رانجھا کے جو قیدو تھے, بہت بڑے آرٹسٹ تھے. سبیہ بھابھی بہت بڑی آرٹسٹ تھی. نیار آپا بہت بڑی آرٹسٹ. عالیہ, ہماری آرٹسٹ عالیہ بیگم بہت اچھی آرٹسٹ. کیا بتاؤں میں یار, یہ مطلب یہ تو کمال کے لوگ ہیں. ان پہ تو یعنی جیسے آپ نے جب فلم بینی کا جو آپ کا دور رہا, وہ آپ نے اردو پنجابی فلمیں ساری دیکھی؟ ساری زمرات, ساری تو نہیں, لیکن مکس کر کے آپ نے فلم دیکھتا تھا. ہاں بالکل. گل بھائی, آخری سوال یہ ہے کہ عجب گل کو غصہ کس بات پر آتا ہے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسے آنا چاہیے یا نہیں. ہاں آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے؟ انسان, چلے یہ تو کلیئر ہو گیا نا, تاکہ انسان کی نیچر میں ہے. عمر بھائی, مجھے کوئی غصہ نہیں آتا, مجھے صرف دکھ ہوتا ہے. دیکھیں, غصے میں اور دکھ میں فرق ہے. غصے میں آپ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, دکھ میں آپ اپنے آپ کو تڑپا. یہ غصے کی پیک ہے. دکھ والا عالم جو غصے کی پیک, خود تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو گویا دوسری صورت میں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ غصہ آپ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں, بدلہ اپنے آپ سے لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کو ایک پریشر تو دے رہا ہوتا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی چیز کر رہا ہوتا ہوں اور وہ بالکل دل سے کر رہا ہوتا ہوں, اور نیکی سے کر رہا ہوتا ہوں, اچھائی اور سچائی سے کر رہا ہوتا ہوں, اس میں پھر یہ کوئی پروفیشنل کمرشل نیگیٹو اسپیکٹ ڈھونڈتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو بخش دو. ساری دنیا کو پکڑ لو, مجرم بنا لو, میں نہیں, کوئی اگر میرے جیسے کوئی اور بھی ہوگا, بخش دو اسے. اگر خاتون ہے اس کو بھی بخش دو, اگر مرد ہے اس کو بھی بخش دو, مجھے نہیں, میں چھوڑ دوں, میں تو ہوں ہی. ہم تو ویسے ہی مجرم بنے ہوئے ہیں لوگوں کے ذہن میں, ایسے ہی بغیر نہ کردہ جرموں گناہوں کی سزا پا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, وہ تو مجھے اس سزا میں بھی مزہ آ رہا ہے. اب مجھے عادت ہو گئی ہے. میں کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا, نہ کبھی کسی کے لیے برا کہتا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف اچھا کام ہوتا ہے. وہ اگر میں کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ساتھی ہیں وہ اس کو اکنالج کریں. جتنی ایفرٹ میں لگا رہا ہوں, کم از کم آدھی تو وہ لگا دیں. اگر پوری نہیں لگا رہے تو اس سے ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر گزریں گے. جب وہ آدھی بھی نہیں لگا رہا ہوتا تو مجھے دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے یار, پھر یہ اس ٹائٹل کے لیے کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں یہ سوچتا ہے کہ میں پھر فنکار ہوں. فنکاری میں تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پوچھیں نا ذرا ان ایکٹروں کا جن کا میں نے نام لیا, ان کی ہسٹریاں ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کتنا دکھ برداشت کیا ہے, کیا کیا مسائل سے انہیں گزرے, کیا کیا تکلیفیں انہوں نے نہیں اٹھائی. ان کے اوپر تہمتیں لگی, ان کو برا بھلا کہا گیا. ہمارے جیسی سوسائٹی میں دیکھیے نا, ہم تو آرٹ لور ہیں ضرور, لیکن جہاں ایک بات آ جاتی پھر ایک بڑا گیٹ لگا لیتے ہیں سامنے کہ نہیں بھائی یہ تم ہو اور یہ میں ہوں, اور یہ درمیان میں ہمارے درمیان ایک دیوار ہے. تو اس حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی تمام ہیروئنس, پہلے والی بھی اور اب بھی,
یہ قابل تحسین ہے یہ خواتین کہ انہوں نے اس معاشرے میں ہمیں انٹرٹین کیا، اس گھٹن زدہ اس معاشرے، گھٹن زدہ اور اس تانا زدہ، یعنی یہ جو تانے دینے والا معاشرہ ہے، اس میں یہ خواتین یہ لائق تحسین ہے. ان کو تو جتنا اچھا کہہ سکتے ہیں کہیں. آخر میں اپنے جو پشتون آپ کے فینز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی نصیحت؟ سب بہت پشتوں میں ان کے لیے، کیونکہ باقی انٹرو تو ہو چکا ان کے لیے. پشتونوں کے لیے پښتنو دپاره خو به زه دا ویم چې پښتانه خو عمر رور چې هر ځای کې ټول زموږ د پاکستان ټول قومونه، پاکستان کی ساری قومیں، ہندی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، بلتی اور دیگر جتنی چترالی جتنی بھی قومیں ہیں میری ہیں، میرے ملک کی قوم میں ہوں. یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں. مجھے ان کا دکھ لگتا ہے، مجھے ان کی خوشی لگتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کو اور تکلیف نہ دیں، اس قوم کو اور تقسیم نہ کریں. جو ہو سکا، جنہوں نے کیا، اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے، ان کو خدا سمجھائے. بس یہ ملک ہمارا سٹیبل ہو جائے، اچھا ہو جائے. ہم یہ جو باہر بھاگ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ، بہت عجیب حالت بنی ہوئی ہے. اور میری یہ درخواست ہے ان حکومتی اداروں سے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ بیچارے اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، یہ یہاں بیچارے پریشان ہیں اپنی فیملیوں سے، ان کو مشکلات ہیں. انہوں نے بڑی مشکلوں سے ٹکٹوں کے پیسے اکٹھے کیے ہیں، انہوں نے ویزوں کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں، انہوں نے بڑی مشکلوں سے. میں ان کی سوشل میڈیا پہ آنکھیں دیکھ رہا ہوں، بھیگی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے میں آف لوڈ ہو گئی ہوں، یہ فلائٹ چلی گئی ہے، میرا ₹1,00,000 کا ٹکٹ اب میں کیسے کروں گا. تو یہ جو پروٹیکٹرز ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں، یہ ان کو پہلے سے بتا دیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. ہر آدمی جو ویزا لگا رہا ہے، اتنی ساری چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، تو یہ ایک کاغذ بھی تو لے آئے گا نا کسی طرح سے. خدا کے لیے نہ کوئی سارے بیگرز ہیں، نہ سارے جرائم پیشہ ہیں، یہ مزدور پیشہ لوگ ہیں. ان کو اس ملک میں معاش نہیں مل رہا. جب نہیں مل رہا تو اللہ کے واسطے ان کے راستے کھولو، ان کو جانے دو. ان کے پیچھے پورے خاندان ہیں جن کو یہ پال رہے ہیں، ان کو راستے دے دو. دوسرا، میں آپ نے پشتونس کے لیے کہا، نو د پښتنو دپاره عمر خطاب خانه چې زه به دا ووایم چې پښتانه خو زما د زړه سرونه دي او زه ډېر خوښوم، ولې چې پښتانه خو پښتانه یې که نه، دوی خو په خپله پښتو باندې ولاړ خلک یي، په پښتو پای خلک یي، په پښتو باندې فخر کوي. دا چې د دنیا په هر ځای کې زه چې چېرته لاړ شم، ما وګوري دوی ماله آفرز کوي د روټۍ، د چایو ګاډۍ راولي، یو ځله تلل بل ځله تلل، هر څه ما سره دی کوي. دلته چې زه اوس راغلی یم ستا سره، ته ما له خپله مینه رانه کړه، دام پښتون دام د عمر خطاب خان یې که نه، نو هغه خانې د وجې نه تا ما سره دا دومره مینه وکړه. نو لہٰذا ستاسو د ټولو پښتنو ډېره شکریه. تھینک یو بھائی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. تھینک یو.